अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं अभी एक स्टोरी पढ़कर फ़ारग हुआ हूँ और ये स्टोरी अमेरिका की है और ये रियल टाइम स्टोरी है और ये एक खातून की स्टोरी है जिसने अपने खामंद को कत्ल किया। बेसिकली वो उस केस में मुजरम करार पाई। आज अदालत ने फैसला सुनाया। उस खातून के नाम में आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वो एक खातून है, यानी कि कोई ऐसी कोई मशहूर खातून नहीं है। मैं लेकिन यह है कि आई वॉज इंट्रीग, मैं स्टोरी में इन्वॉल्व हुआ, मैंने स्टोरी देखी तो पता चला कि उसने अपने हामद को जहर दिया है। और उसने एक नहीं कई दफ़ा कोशिश की, कोई तकरीबन 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ़ मुकाम पर कोशिश की। फिर जब उसका मर्डर हो गया तो काफ़ी देर पुलिस को उस बारे में पता ही ना चला। जो मरने वाला है, जो उसका हमद है, उसके बहन भाइयों ने उस पर शक का इजहार किया, लेकिन पुलिस को कोई क्लू ना मिला। फाइनली उसने, जो मरने वाला है, जो मकतूल है, उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी, कोई एक ट्रस्ट बनाया हुआ था अपनी बहन के नाम पर। तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज थे जिसमें वो जो मकतूल की बेगम है उसके साथ उनका मसला आ रहा था। उसने एक इन्वेस्टिगेटर हायर किया। उस इन्वेस्टिगेटर ने को उसका कोई कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। जब वो कॉल रिकॉर्ड निकलवाया जो मकतूल का और उसकी बेगम का, तो उसने देखा कि उसकी बेगम की एक और बंदा है जिसके साथ बहुत ज़्यादा कॉल्स है। और जिस शख्स के साथ कॉल्स हैं वो उनका कोई एक हाउस कीपर था। और जब हाउस कीपर उसके उस पर शकूक व शुबहात का इजहार होना शुरू हो गया, उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने कुछ 2 साल बाद फिर उस पर अपनी तहकीक शुरू की। तो बेसिकली वो जो हाउस कीपर है वो सारे जुर्म में मुलव्वस था। जो जहर मंगवाती थी वो उसी के ज़रिए मंगवाती थी, यानी कि वो उसकी इंटेंशंस के बारे में भी जानता था कि ये जहर क्यों मंगवाती है और ये चाहती क्या है। और उस खातून ने अपने हामद को मारने से पहले उसकी उसकी कोई इंश्योरेंस वगैरह भी कराई ताकि बाद में वो क्लेम कर सके। और साथ उसका किसी और के साथ को मामला चल रहा था। वो चाहती थी कि अपने हामद से जान छुड़ाए, इससे पैसे भी मिलें और वो आगे कहीं शादी भी कर ले। अच्छा, इसमें जो एक बड़ा ट्विस्ट है वो ये कि जब उस पे उसके ससुरालिए शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे तो उस खातून ने एक किताब लिखी, बच्चों के लिए एक किताब लिखी। और उसकी उसने पब्लिसिटी इस तरह से की कि मैं अपने खामंद के गम से निकलने के लिए, मैंने अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, मैंने अपने बच्चों को इंगेज करने के लिए कि मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, तो मैंने ये एक किताब लिखी कि यानी कि अ बुक बॉर्न आउट ऑफ ट्रेजिडी, यानी कि उसने एक ये तासर देने की कोशिश की। तो उसको बड़ी पजीराई हुई। उसकी किताब जो है वो बड़ी बेस्ट सेलर किताब चली। लोगों ने कहा कि यार बड़ी कमाल की खातून है, बड़ी वफ़ादार खातून है। लेकिन यह है कि जब बाद में पकड़ी गई, मज़ीद उन्होंने उसका कोई पुराना फ़ोन था वो भी निकाला, उस फ़ोन का रिकॉर्ड चेक किया। उसमें वो सर्च वगैरह करती थी कि अगर किसी को जहर दिया जाए तो वो कितनी देर में मर जाता है, या ये है कि अगर जहर इस तरह की सूरत हाल में जब कोई डेथ हो जाती है तो उसको जो उधर लोकल अथॉरिटीज़ हैं उधर कैसे डिक्लेयर करना होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उधर इंटरनेट से हासिल करती रहती थी। अब यह है कि मैं इस सारे अमल में जो चीज़ मुझे इंट्रीग कर रही थी कि ह्यूमंस कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंसान कितने पेचीदा होते हैं, कि दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रहने वाले, बेगम जो है वो उसके ख़िलाफ़ साजिशें कर रही है, हामुद को पता ही नहीं है। और ये उलट भी हो सकता है। ये मैं कोई एक जेंडर को ब्लेम नहीं कर रहा जी कि औरतें जो हैं वो इस तरह के काम करती हैं। कोई मर्द भी हो सकता है, किसी और स्टोरी में मर्द भी हो सकता है। बल्कि कोई पिछले दिनों मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी एक डीएसपी की जिसने अपनी बेगम और बेटी का कत्ल किया था और बाद में पुलिस को खुद ही रिपोर्ट किया था और बाद में पता चला कि ये कातिल भी खुद है। तो इसमें जेंडर का इशू नहीं है, मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। ह्यूमंस जो हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इसीलिए अगर पुलिस वालों से बात हो तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम, यानी कि किसी को इस बुनियाद पे नहीं छोड़ सकते, या इस बुनियाद पर शक नहीं करते ओ जी कि वो तो उसका बेटा था या वो उसकी बेगम थी या वो उसका मियाँ था, वो कैसे हो सकता है। ठीक है, ये क्राइम जो होता है ना वो मॉरल नहीं होता। तो वो फिर हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं। और ये जो ह्यूमन कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके क्या मोटिव्स हैं, वो तो चीज़ें पहले अयान नहीं होती, वो बाद में अयान होती हैं। तो ये एक तो मुझे जो इस सारे अमल में, इस रिश्ते में जो ये एक बेतमादी का एलिमेंट है कि वो इतने एक एक्सट्रीम स्टेप पर चली गई, यानी कि इस चीज़ ने मुझे उदास भी किया। यानी कि ओवरऑल मैं उसकी मोटिव्स को, उसकी नफ्सियात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था।
اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک یہ بھی سبق تھا جو آپ کو بتانا بھی مقصود ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، جو کرائم کا انویسٹیگیٹر ہے نا، وہ ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کو شک کا فائدہ بھی اس کو دینا چاہیے، اور ہر ایک کو اس کو شک کی نظر سے بھی دیکھنا چاہیے، یعنی کہ آپ تب ہی کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ان نیسیسری شک نہ کرتے جائیں جی کہ بس آپ کی کسی جگہ پر سوئی اٹک گئی ہے تو آپ شک کرتے جائیں، اگر نہیں اٹکی تو آپ جو ہے یعنی کہ اس کو بالکل اس کو ایک کلین چٹ دیتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہماری جرنلزم میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، کہ کوئی ایک بندہ ہے جس نے مجھے چیز بتائی ہے، مجھے ٹرسٹ کرنا چاہیے، لیکن مجھے اسے ڈبل چیک کرنا چاہیے۔ پولیس والے جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ آلویز ڈاؤٹ ایوری باڈی، ٹھیک ہے، تاکہ کرائم کے بارے میں وہ زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کی صحیح میپنگ کر سکیں کہ اس میں کس شخص کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ خیر اینی وے، تو یہ میرا چونکہ اس جو ایک اوور آل بیہیورل اسٹڈیز ہے اس میں ایک بڑا انٹرسٹ ہے کہ جو ہیومنز ہیں بڑے کمپلیکس ہیں، ان کو سمجھنے کی میں کوشش کرتا رہتا ہوں، تو میں نے آپ سے شیئر کر دیا، آئی ڈونٹ نو کہ آپ بور نہ ہو رہے ہوں، میرے لیے انٹرسٹنگ سٹوری تھی۔ ہماری جو آج کی سٹوری ہے وہ بھی کچھ اس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ وہ اس طرح سے کرائم کے نہیں ہے، لیکن جو ہے کہ ایک وے آف تھنکنگ سے ہے۔ آج آپ نے ایک سٹوری سنی ہوگی، جو ایک جو ایرانین لیڈر ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ ڈیتھ کیا ہو گئی ہے، ان کی شہادت ہو گئی ہے، یعنی کہ اسرائیل نے ان پہ اٹیک کیا اور ان کو ایلیمنیٹ کر دیا۔ اب میں ذرا نام سے کنفیوز ہو گیا ہوں، میرے حال ان کا نام تھا علی ریجانی، کوئی اس طرح سے نام تھا، یعنی کہ نام مجھے ابھی یاد ہے، اچانک میں کسی اور کام میں پھنس گیا تو مجھے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ کہیں میں غلط نہ کر جاؤں، لیکن موسٹ لائکلی یہی نام ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، ایک تو ان کا یہ پہلو کہ جو اسرائیل نے کیا، میں پہلے اس پر بات کر لوں، اس سٹوری جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے اس سے کیسے ریلیونٹ ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں، کہ اسرائیل نے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا۔ وہ ایک انتہائی اہم جو ایک انقلابی قیادت میں اس میں ان کو ایک انتہائی اہم کردار دیا گیا تھا، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جب لاسٹ ایئر جون میں امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر بمباری کی، تو اس کے بعد علی خامنائی جو ہیں انہوں نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی تھی، جو کہ بہت سارے فیصلوں میں ان کا کردار ہوتا تھا، کلیدی کردار ہوتا تھا، ان میں سے ایک یہ علی ریجانی جو ہیں یہ بھی شامل تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ان کو ایک ایڈوانٹیج تھا کہ یہ ایٹ دا سیم ٹائم بڑے پریگمیٹک بھی سمجھے جاتے تھے اور بڑے فنڈامنٹلسٹ بھی سمجھے جاتے تھے، اور اس لیے ان کو ہر 2 طرح کے حلقوں میں ایک رسائی تھی، جو ان کے انسائڈر سے ان کے ساتھ بھی، جو آؤٹ سائڈر سے ان کے ساتھ بھی۔ جو ابھی ایران کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بھی ان کا اہم کردار تھا، یہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، یعنی کہ ایک بڑی ایک اہم ایک کلیدی پوزیشن ہے۔ اب اسرائیل نے جو ان کو ایلیمنیٹ کیا ہے، شہید کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی کہ وہ اپنی طرف سے، یعنی کہ وہ اتنا کوئی ڈیٹ قسم کا کوئی حبیث شخص ہے جو نتن یاہو، وہ کہہ رہے جی کہ ہم نے اس لیے ان کو ایلیمنیٹ کیا ہے تاکہ ایرانی عوام کو ایک اور موقع دیں کہ وہ اپنے حق کا استعمال کریں، اپنی مرضی کی حکومت بنائیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ جو علی ریجانی ہیں ان کو شہید کرنے سے جو ایرانی جو انقلابی قیادت ہے وہ ختم نہیں ہوگی، یا ان کی جو ایک اقتدار پر جو ان کی ایک گرفت ہے وہ کوئی کمزور نہیں ہوئی۔ اب یہ ہے کہ وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، لوگوں کو پرووک کر رہا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ایران میں بھی ایرانی قیادت کے خلاف ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی خلاف نہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے، یعنی کہ یا جذباتی انداز میں جب ہم سوچتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یا ہم ایک طرف چل پڑتے ہیں یا دوسری طرف، کوئی ریالٹی بیسڈ ہمارے انالیسز نہیں ہوتے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے جیسے علی خامنئی موجود تھے تو اتنی دیر سے وہ چلے آ رہے تھے، 35 سال سے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں فلیکسیبلٹی کے چانسز زیادہ تھے کہ وہ یہ سوچتے کہ یار یعنی کہ گل ساڑی میرے تے ہوندی ہے کہ میں کوئی زیادہ ریجڈ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فلیکسیبلٹی شو کر دے۔ اگر آپ نے ان کو شہید کر دیا تو اس کے بعد جو بندہ آئے گا اور پھر وہ ان کا بیٹا آ جائے، وہ تو اپنے باپ سے منحرف ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ کوئی چیز سمجھتا بھی ہو کہ اس سے ہٹ کے ذرا کوئی ایک ماڈریٹ وے میں چلنا چاہیے تو وہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا، لوگ آکھن گے کہ اپنے پیو دا سودا کر لیا۔ اب دوسری طرف یہی کام جو ہے وہ علی ریجانی کا بھی ہے، یعنی کہ ان کو ہٹانے سے
آپ اس کا کیا ہوگا، ان کی جگہ جو پوزیشن فل ہوگی وہ کوئی ایک اور ایکسٹریم ویو والا بندہ آئے گا. تو اوورال ایران جو ہے وہ دن بدن جو ایک موجودہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں اور جو ماڈریٹ ہیں ان میں جو ایک انتہا پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، ان کی جو اقتدار پر گرفت ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگی. یہ بڑے ہی حماقتی قسم کے بیان دے رہے ہیں اور بڑی اسٹوپڈ قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ جو کر رہے ہیں. اچھا، اب دوسرا جو پہلو ہے ان کا یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے دنوں پروٹیسٹ ہوئے تھے، اور ان پروٹیسٹ میں جو لوگ مارے گئے، ایرانی حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے کوئی 3,000 لوگ مارے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی لسٹ جاری کی تھی. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے مارے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ان احتجاجوں میں جو ہو رہے تھے اس میں 3,000 لوگ مارے گئے ہیں، یعنی کہ اس میں انہوں نے فہرست دی. کوئی 3,000 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے 3,000 کوئی اگے پیچھے، لیکن 3 کا فگر ساتھ لگ رہا تھا. جو ان کے مخالفین ہیں یا جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے ان کا یہ کہنا ہے جی کہ کوئی 8,000 تھے، کوئی 9,000 تھے، کوئی اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو علی ریجانی ہے ان کے ساتھ یہ بات کس طرح ریلیٹڈ ہے، وہ اس طرح سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ اس کا ایک آرکیٹیکٹ سمجھے جاتے تھے کہ انہوں نے یہ کام، یہ جو ان کو کرش کیا وہ یہ کیا. اچھا، ایک تو ان کی یہ اچھا، اور اس وجہ سے امریکہ نے ان پر بعد میں پابندیاں بھی، شخصی پابندیاں بھی لگائی ہوئی تھیں. بلکہ ان کی بیٹی امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے ایموری یونیورسٹی، تو ادھر وہ پڑھ رہی تھی، ادھر سے اس کو فارغ کر دیا اس بنیاد پہ جی کہ یہ ایک ایران کے ٹاپ لیڈر کی بیٹی ہے. تو جو ان کا جو دوسرا پہلو ہے جو ہماری پہلی گفتگو کے ساتھ یا پہلی سٹوری کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ ہاؤ ہیومنس تھنک. اب یہ ان کا جو ایک تو یہ ایک بڑا پہلو آ گیا، ایک ان کا ایک اسپیکٹ آ گیا شخصیت کا کہ بڑے ریپریسو بھی تھے، یعنی کہ اتنے لوگوں کو کرش کر دیا، بڑے فنڈامنٹلسٹ ویوز بھی تھے، اگرچہ دوسری سائڈ کی بات سن لیتے تھے. لیکن جو ان کو یہ ایک ایڈوانٹیج تھا نا دوسری سائڈ کی بات سننے کا، وہ ان کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھی. اور ان کی فیملی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ان کے والد جو ہیں وہ ذرا ایک عالم تھے، شیعہ عالم تھے. آگے جو یہ بھائی ہیں، ان کا بڑا بھائی برکلی یونیورسٹی امریکہ سے پڑھا ہوا تھا، ادھر سے میتھ میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، اور بعد میں اس نے آ کے ادھر ایران میں کوئی ایک سینٹر آف فزکس بھی بنایا، بلکہ ایران کے اندر جو انٹرنیٹ آیا تو وہ وہی لے کر آئے. ان کا جو دوسرے بھائی ہیں وہ ایران کے یعنی کہ چیف جسٹس رہے ہیں. تیسرے جو بھائی ہیں وہ کوئی ہیلتھ منسٹر بھی رہے ہیں اور تہران یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں. یہ بذات خود یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اس سے پہلے وہ ادھر کی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں، صدارتی الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہوا ہے. ادھر کی جو فوج ہے، جو پاسداران انقلاب جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اندر بھی سرو کر چکے ہیں. لیکن جو ان کا جو پہلو ہے، یعنی کہ جو ان کو دونوں سائڈ میں جو مکالمہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی میتھ میں ان کی ایجوکیشن ہے، میتھ میں اور کمپیوٹر سائنس میں، اور ماسٹر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی. یعنی کہ کانٹ کا فلسفہ، ایک فلاسفر گزرے ہیں کانٹ، ان کا جو ایک میتھ کے حوالے سے فلاسفی اینڈ میتھ، اس کے حوالے سے انہوں نے کافی چیزوں پر کام کیا. اب یہ ہے کہ ان کے کوئی ڈیموکریسی کے بارے میں ویوز ہیں، ادروائز ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریشن ہے وہ کیوں ضروری ہے. اب یہ ہے کہ ایک تو اس کو بندہ کوئی بھی سنے گا وہ کہے گا کہ یار یہ بہت ہی ماٹھے قسم کے لوگ ہیں، یہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں وہی ایک سوال آتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے جو آپ کے حالات ہیں وہ انسان کی سوچ کو یا آپ کی رائے سازی میں آپ کی جو ایک ورلڈ ویو ہے اس کو شیپ کرنے میں ان کا کیا کردار ہوتا ہے. کہ وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، جن لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جو گفتگو سنتے تھے، ادھر سے انہوں نے ایک اپنا ایک ورلڈ ویو جو ہے وہ شیپ کیا. جو انہوں نے فلسفہ پڑھا، عام طور پہ فلسفے والے لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ بندے ماریں گے یا اتنے سپریسو ہوں گے. یہ بلکہ ان کے پراپیگنڈا کے بھی ہیڈ رہے ہیں. ان کے ان کا جو ٹی وی تھا، سرکاری ٹی وی تھا، ریڈیو تھا، ادھر کون سے پروگرام چلیں گے، ادھر جو لبرلزم ہے اس کو کافی یعنی کہ کافی وہ ایک ان کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا تھا، یعنی کہ تنقید بھی ہوتی تھی. تو ان کا یعنی کہ وہ اپنی طرف سے ایک کام یہ بڑے گڈ فیتھ میں کر رہے ہوتے تھے جی کہ یہ کیوں ضروری ہے، یا ہم جو ہے ویسٹرن فلاسفی، وہ ویسٹرن فلاسفی پڑھتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پڑھنی اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی ایسٹرن فلاسفی کے اندر
کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ریپلیکیٹ ہو سکتی ہے، یا ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ آئیڈیا ہو کہ اور کون سے نیریٹیوز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہے ٹرمپ، یعنی کہ جس سے اگر میں نے یہ عورت سے کام بات شروع نہ کرنی ہوتی تو میں ٹرمپ پہ آتا۔ وہ بڑا ہی کوئی عجیب قسم کا کیریکٹر ہے، یعنی کہ کل جو ہے وہ اس نے کوئی تقریر کی ہے، اور ساتھ ایک طرف جو ہے وہ ایرانی قیادت کی بڑی تعریف کر رہا ہے، کہتے ہیں بڑا ہائی آئی کیو کے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ذرا فلیٹر کر رہا ہے کہ یار مہربانی، اگر میں ہی کوئی غلطی کر بیٹھا تو جان دو، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم آپریشن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ساتھ جو اپنے اتحادی ہیں جو اس کو اتنا ٹف ٹائم نہیں دے رہے ایران کی طرح، ان کو وہ تھریٹن بھی کر رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ کیا وہ کیا کر پائے گا اس کا، یعنی کہ امریکہ کے اندر یا اس کا جو اپنے رینکس ہیں اس کے اندر جو ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے، اس کی ایک واضح علامت ہمیں آج نظر آئی، اور وہ ان کے جو ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ایران سے ابھی امریکہ کو کوئی امیڈیٹ تھریٹ موجود نہیں تھی، لیکن جو بھی کیا گیا ہے یہ انہوں نے جلدی میں کیا، اور یہ انہوں نے، اور بلکہ اس نے کہا ہے، اس نے اپنے ریزائن میں لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے کہنے پر کیا ہے، اور اس کا جو ریزائن ہے وہ اس ٹائم امریکہ کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے۔ ناظرین اوورآل یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ٹرمپ دن دن پھنسا جا رہا ہے۔ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس سے نکلنا اس کا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو وہ انتہائی سٹیپ لینا چاہ رہا ہے، کسی ٹائم انہوں نے ویتنام میں لیے تھے، لیکن یہ ہے کہ ویتنام میں بھی ان کو ضلالت کے علاوہ اس ٹائم کچھ نہیں ملا تھا۔ اس سے بھی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم کے جو لیڈر تھے انہیں کوئی پھر بھی اپنے کوئی ایک ڈومیسٹیکلی ایک پذیرائی حاصل تھی۔ ٹرمپ نے تو جتنی زیادہ ایک نفرت پیدا کی ہوئی ہے، اس وجہ سے جو اس کے مخالفین ہیں ان کے لیے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسکائز ہے وار، کہ ادروائز انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ان کو زندہ دفن کر دے گا۔ اب ان کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کمزور ہو رہا ہے اور وہ اس سے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ کب تک چلے گی اس کا مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن مجھے اتنا ضرور لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اس طریقے سے کہ جو ممالک آپ کو ابھی ترقی کرتے نظر آ رہے ہیں شاید ان کا یہ آگے مستقبل ایسا نہ ہو۔ انہیں کہ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں، یعنی کہ ایک میں ایون جو میں آج بات کر رہا ہوں، میں ایک دو ہفتے پہلے تک اس بات پہ خود یقین نہیں کرتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ دبئی اس موجودہ صورتحال میں رہے گا جیسے تھا، اور اس کا پاکستان کو بھی نقصان ہے، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دبئی میں تھے، لیکن میں نے تو شروع نہیں کی۔ اگر شروع ہو گئی ہے تو اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، صرف دعا کرنے سے تو جنگ بند نہیں ہو جانی۔ تو ان کا جو ایران کا جو سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے وہ ایک یو اے کے ساتھ ہے اور ایک بحرین کے ساتھ ہے، کہ جن کو یہ سبق سکھانا چاہتا ہے۔ یہ دونوں ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یو اے کے ساتھ اس کا کوئی 3 جزائر پر جھگڑا بھی چل رہا ہے ایران کا، اور معاملہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں بھی چل رہا ہے۔ جو بحرین ہے، بحرین میں میجارٹی جو ہیں وہ شیعہ پاپولیشن کی ہے، ادھر حکومت جو ہے وہ سنی پاپولیشن کی ہے۔ ان کے ساتھ ان کے مسئلے ہیں۔ بحرین کو اکثر جو ہے اعتراض رہتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ مداخلت کر رہے ہیں۔ 2015 سے ان کے کوئی سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بھی ختم ہوئے ہیں۔ اس سارے تناظر میں یعنی کہ ان کو جو اگر آپ عربوں کا جو ایک تھریٹ پرسیپشن دیکھیں، انہیں اسرائیل سے نظر نہیں آ رہا ہے، یو اے کو اور بحرین کو اسرائیل سے تھریٹ نظر نہیں آ رہی۔ وہ چاہتے بھی ہیں کہ اس دوران جو ہے وہ اس کا جو ایران ہے یہ فارغ ہو جائے، اور ایران جو ہے یعنی کہ ایران کو لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ ہی ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ سعودی عرب کے ساتھ اس کا چدراہٹ کا مسئلہ ہے کہ یہ دونوں اپنے آپ کو پرانی سویلائزیشن سمجھتے ہیں، اور یہ ان کا جو آپس میں اختلاف چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ علاقے کا چودھری کون ہے، باقی جو ممالک ہیں ان پر اثر و رسوخ کس کا ہوگا۔ سعودیہ والے اپنے انداز میں کرتے ہیں، دوسرے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ سعودیہ کے ساتھ ان کی محاسمت ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے۔ ابھی کوئی ادھر بھی کوئی میزائل وغیرہ چلتے ہیں، سعودیہ نے بھی بہت سارا امریکی اسلحہ بھی اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ کل ایک جرنلسٹ کا میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ سعودیہ نے کوئی تقریباً کوئی 400 ارب ڈالر کا کوئی امریکی اسلحہ خریدا ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں سے کوئی 1 ارب ڈالر اگر ایران پہ لگا دیتا تو اس کو ایران سے تھریٹ ہی نہ ہوتی، اگر ہوتی یا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ادھر سے اسرائیل سے ہوتا۔ تو اوورآل مجھے جو یہ ساری ایران وار ہے اس کی وجہ سے یہ مڈل ایسٹ میں جو ایک خوشحال قومیں ہیں یا جو یہ ایک کمرشل سینٹر بنے ہوئے ہیں، ان کا مستقبل مجھے مخدوش نظر آ رہا ہے۔
اور اس کی وجہ، اس کی ایک ایگزامپل پہلے کویت ہے، جو کہ جب صدام نے 1991 میں کویت پر حملہ کیا تھا تو اس کے پہلے کا کویت اور اس کے بعد کا کویت، اس کے بعد کویت پھر اس طرح سے اٹھ نہیں سکا۔ اب وہی صورتحال جو ہے وہ اس ٹائم یو اے کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یو اے کا ایران کے ساتھ بھی پرابلم چل رہا ہے، اور یو اے کا سعودی عرب کے ساتھ بھی مسئلہ چل رہا ہے، اگرچہ اس موقع پہ وہ اظہار یکجہتی کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کا اظہار کریں، لیکن وہ اس طرح سے کر نہیں پا رہے۔ ایران جو ہے، ایران کے لیے یہ ٹریجڈی ایک اپرچونٹی میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ تو آلریڈی ایک طرح سے ایک آپ سمجھیں کہ جو ایک اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ عربوں کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے امریکہ کے خلاف آپ نے ان کو یرغمال بنایا ہوتا ہے نا، جیسے ایک فیملی کے کوئی 3-4 لوگوں کو آپ پکڑ لیں تو آپ ان کو کہیں کہ اگر ہمیں کچھ آپ نے کیا تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو ماریں گے، تو وہ والا کام جو ہے وہ اس ٹائم عربوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اوورآل صورتحال بڑی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید تیل کی قیمتیں اور بڑھیں۔ ابھی بھی جو ٹرمپ امریکہ ایران کی آئل انسٹالیشنز کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، وہ ایران کی محبت میں نہیں بچا، ایران کی محبت میں وہ باز نہیں آ رہا، وہ اسی کے لیے کر رہا ہے کہ اگر ایران کی انسٹالیشنز کو بھی ٹارگٹ کریں گے تو اوورآل انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بہت زیادہ جمپ کر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آئل کی پرائس جب بڑھتی ہے تو آپ کے گھر کے چولہے جو ہیں وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنے اپنے انداز میں ان چیزوں کو فیل کرتا ہے، اور پھر جو اس دوران باقی پرائسز بڑھ جاتی ہیں۔ اگلے دن مجھے کسی نے بائکیا کے ذریعے کوئی چیز بھیجی، وہ بائکیا والا جو پہلے 500 روپیہ لے رہا تھا 1000 روپیہ مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوں؟ کہتا ہے جی کہ آئل کی پرائس بڑھ گئی۔ میں نے کہا یار اتنی تو دگنی تو نہیں ہوئی جتنے تم نے پیسے بڑھا لیے ہیں، لیکن لوگ اسی طرح سے کرتے جا رہے ہیں۔ وہ نئے ریٹ انہوں نے بنا لیے ہوتے ہیں، ادھر سے پھر پیچھے واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرم فرمائے پاکستان پر، پوری دنیا پر، اور جو امن بحال ہو، اور معاشی لحاظ سے ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں۔ ایک آخری چیز جو میں بھول گیا، وہ افغانستان کا ایشو تھا جس کو میں نے ڈسکس کرنا تھا۔ افغانستان میں کل رات کو بمباری ہوئی ہے کابل میں، اور اس کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ اس میں 400 لوگ مارے گئے ہیں۔ حکومت پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم نے ان کا ایک دہشت گردی کا سینٹر ہے اس پر اٹیک کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کی ریالٹی کیا ہے۔ اس کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ متضاد دعوے ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب یہ متضاد دعوے ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ریالٹی جو ہے وہ سم ویئر دیٹ از ان بٹوین، کہ نہ ایک والی بات ٹھیک ہے نہ دوسرے والی۔ اس حوالے سے ہمارے کوئی دوست ہیں خراسان ڈائری کے نام سے، وہ ایک ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں، ٹیررزم کو مانیٹر کرتے ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پہ ان کے کارسپونڈنٹس بھی ہیں، تو ان سے بھی میں نے اس حوالے سے چیک کیا۔ تو ان سے جو مجھے اندازہ ہوگا وہ یہ ہے کہ بیسیکلی دونوں کی بات کسی حد تک درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ ایک جیسا ایک کیمپ تھا جدھر امریکی پہلے رہتے تھے، انہوں نے ایک ملٹری کیمپ انہوں نے بنایا ہوا تھا جب امریکی ادھر تھے۔ جب سے وہ گئے ہیں، انہوں نے کیمپ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ ایک حصے میں ان کی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس، ایک ہے جدھر ڈرون مینوفیکچرنگ کمپاؤنڈ میں ہوتے ہیں، اور تیسرا جو ہے نا وہ امید ری ہیب سینٹر تھا۔ اب جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان نے یا پاکستانی فضائیہ نے، انہوں نے ان کے جو جی ڈی آئی ہے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس، اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ بیسیکلی جو پورے آؤٹ سائڈ افغانستان جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور جس میں افغان طالبان سرپرستی کرتے ہیں، ان کا یہ والا جو جی ڈی آئی والے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جی ڈی آئی 026، تو ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ لیکن کوائٹ لائکلی ان دونوں کو ٹارگٹ ان کا مقصد ہو کہ ڈرون مینوفیکچرنگ والا جو یونٹ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، جی ڈی آئی کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور ہوا کیا کہ اس کے ساتھ اگر ری ہیب سینٹر ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے متاثر نہ ہوا ہو۔ اب دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران افغان طالبان کہتے ہیں کہ 400 لوگ مارے گئے ہیں۔ کیا 400 مارے گئے ہیں یا کتنے مارے گئے ہیں؟ اگر یہ ریہیب سینٹر بھی اٹیک ہوا ہے، جو کہ میرے خیال یہ آؤٹ آف کویسچن نہیں ہے، اس کو نقصان تو ضرور ہوا ہے، تو جب نقصان ہوا ہے، کوئی بلڈنگ وغیرہ گری ہے تو بہت ساری کوئی ڈیتھس بھی ہوئی ہوں گی۔ یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، جس طرح جو نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ریہیب کرنے کے لیے جو بنایا جاتا ہے وہ والا ہے۔ تو وہ اس میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں اس حوالے سے ابھی تو اس ایریا کو جب میری دن کو ٹائم بات ہوئی تھی، انہوں نے افغان طالبان نے کارڈن کیا ہوا تھا، کارڈن آف، کسی کو جانے نہیں دے رہے تھے۔ اب
یہی تھا، امید یہی تھی کہ وہ جب ان کے جنازہ وغیرہ پڑھائے جائیں گے تو ادھر سے کوئی ڈیڈ باڈیز کاؤنٹ ہو سکتی ہیں. ابھی میں ریکارڈنگ سے پہلے میں دیکھ رہا تھا، پہلے دن کو نیو یارک ٹائم والے انہوں نے افغان حکومت طالبان کا دعویٰ چلایا ہے کہ 400 بندے مارے گئے ہیں. ابھی میں بی بی سی کا دیکھ رہا تھا، انہوں نے 100 بندے کی بات کی ہے جی، کہ کوئی 100 سے زیادہ یا اس طرح سے، انہوں نے 400 پر نہیں گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے کچھ صورتحال زیادہ کلیئر ہو رہی ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ ایک انڈیزائریبل تھا جو ہوا ہے اس موقع پہ. اگر جو اس طرح کی بلڈنگز جو ہیں وہ اتنے اس طرح کے پاپولیٹڈ ایریا میں ہو تو وہ بڑی رسکی ہوتی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا. لیکن یہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اور اس طرح کے انسیڈنٹ کو جتنا اوائڈ کیا جا سکے کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اوور آل جو آپ کا ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہے اس پر بھی ایک بہت زیادہ ایک پریشر آتا ہے، اس پر بھی بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے. تو ناظرین، آج پروگرام ذرا لمبا ہو گیا، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. بس یہ میں افغان والا جو ایشو ہے، افغانستان والا، یہ بھول گیا تھا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.